अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूं लहू से लाल भाई अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 83। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूसुफ, कहाँ हो? वो सारे घर में यूसुफ को तलाश कर रही थी मगर वो कहीं नहीं था। अना हल्का अना हल्कान सी सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो छत पर भी नहीं था। वो मुंडेरे के करीब आई तो वहाँ से कुछ फासले पर खैमों को देखा जा सकता था। ऐना ने यूं ही इधर उधर निगाह दौड़ाई। इसको कुछ फासले पर रश सा नजर आया। ऐना ने आंखें सुकेड़ कर देखा तो वहाँ कोई तंजीम थी जो कि शायद बच्चों में खाना बांट रही थी। ऐना हल्का सा मुस्कुराई मगर जल्दी इसकी नज़र कतार में खड़े यूसुफ पर गई जो कि एक छोटा सा बर्तन लिए खड़ा था। ऐना के दिल में कोई तेज धार आला पेवस्त हुआ था। एक तीस उठी थी। यूसुफ वहाँ क्यों था? इसको तो वो खाना खिला कर गई थी। वो तेज तेज कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर कर आई। इसका रुख यूसुफ की तरफ था। कतार थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बर्तनों में खाना कम होना शुरू हो गया था। वो सब लोग अब इस छोटे से स्टॉल के करीब खिसक रहे थे। वो कतार जल्द ही एक झमकट्टे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। सबकी कोशिश थी कि इनको खाना मिल जाए। वो लोग भिखारी नहीं थे। वो लोग वक्त के सताए हुए थे। वो बस भूखे थे। वो तंदुरुस्त थे और ये तंगदस्ती इन पर मुसल्लत की गई थी। वरना वो लोग भी कभी खुशहाल हुआ करते थे। अपनी ज़िंदगियाँ अपने असूलों पर जिया करते थे। वो लोग भी खैरात दिया करते थे। वो लोग भी सौगात दिया करते थे जो आज इस कतार में खड़े थे। नन्हा यूसुफ भी इस भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। एक औरत ने खाने का डोंगा उठाया तो इसमें मौजूद वो दलिया नुमा चीज़ छलकी थी और वो गरम गरम खोलता हुआ दलिया यूसुफ के सर पर आ गिरा। वो बुरी तरह चीखा था मगर इसकी चीखों पुकार इस भीड़ में दम तोड़ गई। ऐना जो कि चलती आ रही थी अब भागने लगी थी। यूसुफ! इसका दिल बुरी तरह लरसा था। अम्मू! यूसुफ की पुकार आसमान तक जा पहुंची थी। वो चीख रहा था। इसके सर की जिल्द वो गर्म दलिया पूरी तरह झुलसा रहा था मगर वो सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ गया। अब भीड़ बढ़ गई थी जिसके बायस लोगों के बर्तनों से वो दलिया बार बार छलक रहा था जो कि यूसुफ के सर, इसके चेहरे और कंधों को झुलसा रहा था। यूसुफ! ऐना इस भीड़ के बाहर आकर पूरी कुव्वत से चिल्लाई। अम्मू! यूसुफ की दबी दबी से चीखें गूंजी तो ऐना लोगों का हजूम हटाती हुई आगे बढ़ी। वो हवास पाख्ता से आगे बढ़ रही थी। यूसुफ ज़मीन पर बैठा था, सर हाथों में दिए। जलन से इसके पूरे वजूद में दर्द की लहर दौड़ गई थी। इसको अपनी रूह तक झुलसती हुई महसूस हो रही थी। यूसुफ! इधर आओ! ऐना ने इसका हाथ पकड़कर खींचा और इसको बाहर निकाला। यूसुफ के चेहरे और सर पर वो दलिया गिरा हुआ था। ऐना ने फौरन अपना स्कार्फ खोला और इसके चेहरे पर से इसके खोलते हुए मादे को हटाया था। यूसुफ सिसक रहा था। दर्द की शिद्दत से इसके हलक से चीखें भी नहीं निकल रही थी। यूसुफ! यूसुफ इधर देखो! ऐना ने इसका चेहरा पकड़कर सामने किया। इसका चेहरा झुलसने के बायस सुर्ख हो रहा था। ऐना ने जल्दी से इसको उठा लिया और घर की जानिब दौड़ लगा दी। घर लाकर इसने जल्दी से यूसुफ को वॉशरूम में बंद किया और इस पर ठंडा पानी बहाया। वो मादा गर्म था मगर इतना नहीं था कि इसे आबले पड़ते। ठंडा पानी यूसुफ को सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद ऐना इसको लिए बाहर आई। इसके कपड़े उतारे, इसको एक तौलिया में लपेट दिया। इसने एक ऑइंटमेंट उठाई और जहाँ जहाँ से झुलस चुकी थी जिल्द, वहाँ वहाँ ऑइंटमेंट लगाई। यूसुफ को सुकून आ गया था मगर वो अभी तक सिसक रहा था। ऐना इसके पास आकर बैठी। इसका चेहरा दोनों हाथों में भरा। यूसुफ! तुम वहाँ क्यों गए थे बेटा? तुम्हें तो मैं खाना खिला कर गई थी ना? ऐना ने नरमी से पूछा। यूसुफ ने अपनी मासूम आंखों से इसको देखा। ऐना ने इसकी आंखों से बहते आंसू साफ किए। वो मुझे लगा वहाँ अम्मू भी आएगी। वो सिसकते हुए बोला तो ऐना का दिल बंद हो गया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब भी इमदाद आती थी तो अम्मू ही जाया करती थी।
جب کھانا بانٹنے کوئی آتا تھا تو امّو ہی جاتی تھی، اس لیے مجھے لگا امّو آئیں گی، مگر وہ نہیں آئیں۔ اس نے مایوسی سے کہتے ہوئے اینا کی جانب دیکھا۔ اینا آرزدگی سے مسکرائی۔ یوسف، میری بات غور سے سنو، ٹھیک ہے نا؟ یوسف نے سر ہلایا۔ تمہاری امّو ایک بہترین جگہ پر ہیں، وہ جنت میں ہیں، جہاں ان کو ہر قسم کا کھانا میسر ہے۔ ان کو اب بھوکا نہیں رہنا پڑتا، اس لیے وہ اس طرح کھانا لینے اب کبھی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ یوسف اس کو غور سے سن رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امّو بہت خوش ہیں؟ ہاں، وہ خوش ہیں، اینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے بنا ہی؟ یوسف افسردہ ہوا۔ نہیں تو، وہ تمہیں یاد کرتی ہیں مگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ یوسف یہاں خوش رہے۔ مگر مجھے یہاں وہاں نہیں رہنا، مجھے امّو کے پاس رہنا ہے۔ آپ امّو سے کہیں کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے چہرہ جھکائے کہا تو یوسف نے تو اینا نے یوسف کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسے نہیں کہتے، یہ دونوں جہان اللہ کے ہیں، وہ ہمیں اس جہان میں رکھے یا اس جہان میں، ہمیں اس کی مرضی پر راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یوسف کی مرضی کا کیا؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سوال کیا۔ یوسف کی مرضی وہی ہوگی جو اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ اب دلچسپی سے سن رہا تھا۔ آئنٹمنٹ نے جھلسے ہوئے حصے کو سن کر دیا تھا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ یوسف یہاں خوش رہے۔ مگر میرا دل کہتا ہے یوسف بس امّو کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ وہ پھر معصومیت سے بولا۔ اب کی بار اینا کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ ہاں، تھوڑی تھوڑی۔ کیا جنت سے کھانا آ گیا ہے؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ اینا کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ جنت سے؟ ہاں، جنت سے، وہ جو صبح آیا تھا۔ یوسف، وہ کھانا جنت سے نہیں آیا تھا، وہ زمین والوں کا ہی کھانا تھا، سادہ سا کھانا۔ اینا کو اس کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا، مگر مجھے لگا شاید امّو نے جنت سے بھیجا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا کھانا تھا۔ یوسف ایک بار پھر سے اینا کو بکھیر گیا تھا۔ اینا کے غم کا قد ایک بار پھر سے گر گیا۔ اس کا غم یوسف کے نقصان کے سامنے اس کو بونا محسوس ہوا تھا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ اٹھی اور یوسف کے لیے کھانا بنانے لگی۔ شام ہو رہی تھی اور وہ لوگ ایک پارک میں موجود تھے۔ قبرستان کے بعد ابراہیم ان سب کو ایک ریسٹورنٹ لے گیا، ان کو آئس کریم کھلائی، اور اب وہ لوگ ایک پارک میں موجود تھے۔ صفا نے گزارش کی تو جواد صاحب آیت کو ان لوگوں کے ساتھ ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آیت ان کے ساتھ خوش تھی۔ آیت، تمہیں کتنی عیدی ملی؟ یاقوت نے مرجان کی جانب کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے آیت سے پوچھا تھا۔ آیت اور مرجان ایک جھولے پر بیٹھے تھے۔ آیت کا جھولا یاقوت جھلا رہا تھا، جبکہ مرجان اپنی مدد آپ کے تحت لگا ہوا تھا۔ مجھے 5000۔ آیت اپنی جھولی میں رکھا ہوا چھوٹا سا پرس دیکھ کر جواب دیا۔ اور تم دونوں کو؟ اس نے باری باری یاقوت اور مرجان کو دیکھا۔ مرجان کا حلق کڑوا ہوا، کیونکہ اس کو ابھی تک عید نہیں ملی تھی، اور اس کو اب یاقوت پر بھی غصہ آ رہا تھا جو کہ اس کے زخموں کو جان بوجھ کر کریت رہا تھا۔ مجھے تو خاص دلچسپی نہیں ہے، تم مرجان سے پوچھو نا۔ یاقوت مسکراہٹ دبائے بولا تو مرجان نے تپ کر یاقوت کو دیکھا۔ وہ ہنسی دبا گیا۔ کتنی عیدی ملی مرجان؟ آیت نے دونوں ہاتھوں میں جھولا تھامے ہوئے اس سے پوچھا۔ ابھی نہیں ملی، مل جائے گی، مرجان نے ناک چڑھائی۔ ارے مگر عیدی تو صبح صبح ملا کرتی ہے، مجھے اور مرال کو تایا جان نے صبح ہی دے دی تھی۔ آیت نے نیلی آنکھیں مٹکائی۔ سو واٹ؟ مرجان تڑک کر بولا۔ مرجان، کیسے بات کر رہے ہو آیت سے؟ یاقوت فوراً دفاع میں آیا۔ میں جیسے مرضی بات کروں، وہ صرف تمہاری دوست نہیں، میری بھی دوست ہے، اس لیے تم زیادہ پوزیسو نہ ہوا کرو، مرجان نے تپ کر کہا، جبکہ آیت ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ مرجان کی دوست ہے، حالانکہ ایک دو بار اس کے علاوہ کبھی بھی
مرجان نے ایسا تاثر نہیں دیا تھا۔ اچھا اچھا، مگر دوستوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے نا؟ یاقوت نے مصالحت سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مرجان صبح والی بات پر ابھی تک تپا ہوا ہے، اور مرجان ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہرٹ ہو جائیں۔ اس نے کنکھیوں سے آیت کو دیکھا۔ آیت نے نیلی آنکھیں مٹکائیں۔ ان دونوں کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ انہیں تم نہیں انجوائے کرو گی؟ ابراہیم نے ساتھ بیٹھی صفا کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک درخت کی چھاؤں میں زمین پر بیٹھے تھے۔ دینا ان کے پاس ہی کھیل رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے پھول لیے بیٹھی تھی اور ان سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھولوں کو ایک قطار میں رکھتی اور پھر سے ان کو بکھیر دیتی۔ بچے خوش ہیں، میرے لیے کافی ہے۔ وہ ابھی تک اداس تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، ہاتھوں کو دائیں بائیں جانب پھیلائے ان کے سہارے ٹیک سی لگائے بیٹھا تھا، جبکہ صفا اپنے گھٹنوں پر بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ دوپٹہ ہوا کی وجہ سے سرک سا جاتا تھا، جس کو وہ دفتن دفتن درست کرتی۔ دل پر اختیار نہیں ہوتا، اور بس گزر گئی نائٹ، اب مزید اداکاری نہیں ہو سکتی، وہ تکان سے بولی تھی۔ صفا، ابراہیم نے اس کو گھورا تھا۔ یہ تہوار اللہ کی عطا ہوتے ہیں۔ اپنے غموں کو کرید کر، زخمی کر کے، ان سے خون نکال کر ان تہواروں کو لہو لہان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو خود نہ جانے کتنی اذیت سے دو چار تھا، اس کو نصیحت کر رہا تھا، مگر وہ بے بسی ہے کہ اسے اپنے بچھڑے ہوئے تہواروں پر ہی یاد آتے ہیں۔ ابو، اس کی آواز میں نمی واضح تھی۔ ہم لوگ شادیانے انجوائے کر لیتے ہیں، پارٹیز انجوائے کر لیتے ہیں، مگر جب بات عید کی آتی ہے تو اپنے اپنے غموں کا رونا دھونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ بھی کیا سوچتا ہوگا، جو تہوار میں نے انعام کے طور پر دیا، میرے بندے اسی پر ناشکری کرتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ شاید ہم ایک ناشکری قوم ہیں۔ صفا نے بھی اس کی تائید کی۔ شاید نہیں، یقیناً۔ ابراہیم نے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ خود کو صحیح ثابت کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے نا آپ کو؟ صفا نے سر جھٹکا۔ کس کو نہیں ہوتی؟ ابراہیم کندھے اچکا گیا۔ کبھی کبھی خود کو غلط ثابت ہوتا دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ صفا سیدھی ہو کر بیٹھی اور ایک پھول کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ جیسا کہ ابراہیم محفوظ ہوا۔ جیسا کہ میں سوچتی تھی کہ میں صحرا کے پیاسے مسافر کی طرح راستے میں ہی دم توڑ دوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سمندر میں کھڑی رہ کر بھی تشنا مر جاؤں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا سفر کبھی تمام نہیں ہوگا، میرے مقدر میں منزل کا سکھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہمیشہ یوں ہی اپنے نام کی، اپنی شناخت کی جنگ لڑتی رہ جاؤں گی۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ لیے کہتی گئی، یعنی تم اس دنیا کی سب سے بڑی بدگمان لڑکی ہو؟ ابراہیم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مگر جب بدگمانی ختم ہوتی ہے اور ہمارے اندیشے درست ثابت نہیں ہوتے اور ہماری ریاست کا صلہ مل جاتا ہے، ہماری تمنا ہماری جھولی میں ڈال دی جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو خود کو غلط ثابت ہوتا دیکھ کر، اپنے اندیشوں کو ہارتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ابراہیم اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ایک بات بتانا سچ سچ؟ وہ سیدھا ہو کر آلتی پالتی مار کر اس کے روبرو بیٹھا۔ صفا نے تھوک نکلا۔ وہ اب کیا پوچھنے والا تھا؟ کیا؟ وہ ہکلائی۔ کب سے تم میرے بارے میں سوچتی آئی ہو؟ ابراہیم کی آنکھوں میں سوال تھا اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ صفا ہڑبڑا کر سر جھکا گئی۔ ادھر دیکھ کر جواب دو۔ ابراہیم نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے ذرا سا اوپر اٹھایا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ لب اترنے لگی، بلکہ ہنوز چکی ہوئی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا، بتاؤ مجھے۔ میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ اتنے لگی۔ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ابراہیم نے پورے استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھایا۔ صفا کی سانس اٹکی۔ اور بتاؤ مجھے۔ آپ پلیز شرمندہ نہ کریں، وہ رہاسی ہوئی۔ نہیں کر رہا، بتاؤ۔
وہ ڈٹائی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ صفا نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ وہ صفا نے لب کترے، مجھے نہ تو تمہاری یہ وہ سننی ہے اور نہ ہی اگر مگر۔ صاف ستھرے الفاظ میں بتاؤ۔ مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ ہمیشہ سے تھے۔ جیسے ایمان ہمیشہ سے ہوتا ہے نا دل میں، ویسے ہی آپ ہمیشہ سے ہی تھے۔ میں اس جذبے کو نہ کبھی پہچان سکی تھی اور نہ ہی نام دے سکی تھی، مگر یہ جذبہ ہمیشہ سے تھا۔ محافظ، محسن اور دوست کے الفاظ کا مطلب میرے لیے ابراہیم گرسی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان الفاظ کا کوئی مطلب نہ تو میں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی یاد رہا تھا۔ ابراہیم سانس روکے اس کو سنتا رہا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ ہم سفر کا مطلب بھی ابراہیم گورسی بن گیا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، شاید وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندہ ہوئی تھی، مگر میں عمر میں تم سے بہت بڑا تھا صفا۔ ابراہیم کی آواز میں پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک ملال سا تھا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ جو زمان اور مکان میں قید ہو اس کو محبت نہیں کہہ سکتے۔ اور یا تو ضرورت ہوتی ہے یا پھر خواہش۔ ضرورت اور خواہش ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے کہتے ہوئے نرمی سے ابراہیم کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ابراہیم کو وہ لڑکی آج چھوٹی سی صفا نہیں لگی تھی، اس کو وہ بہت میچور لگی تھی۔ اس کی باتیں کسی صورت بھی ایک 18 سالہ لڑکی کی نہیں تھی۔ شاید وقت کی بھٹی میں وہ لڑکی کندن بن گئی تھی، مگر کم عمری کا عنصر ہمیشہ غالب آ ہی جاتا کرتا تھا۔ جب جب اس کو کسی امتحان سے گزارا جاتا، جب جب اس کو اپنے احساسات پر قابو پانا ہوتا تھا، وہ ایک چھوٹی لڑکی ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی ابھی کم عمر۔ وہ بے شک اپنی عمر سے بڑی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے اندر کی وہ حساس سی معصوم لڑکی ہمیشہ اس کی دانش پر غالب آ جایا کرتی تھی۔ کیا دیکھا تم نے کبھی سمندر میں کھڑا پیاسا شخص؟ کیا دیکھا تم نے بھیڑ میں کھویا ہوا کسی ماں کا معصوم بچہ؟ کیا دیکھا ہے تم نے اپنی عمر سے بڑا شخص کہ جس کو کھلونوں کی عمر میں کتابیں بھا جائے، کہ جس کو لطیفوں کی عمر میں شاعری سے دل لگی ہو جائے؟ کیا دیکھا ہے کبھی ٹوٹ کے بکھرا ہوا مگر بظاہر سمٹا ہوا شخص؟ کیا دیکھا ہے تم نے ہمیشہ مسکراتا ہوا شخص؟ کبھی جھانک کر دیکھا ہے تم نے کسی کی مسکان کے پیچھے چھپی اذیت کو؟ نہیں نا؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے ایسے انسانوں کو جن کو کچی عمر میں بڑے بڑے روگ لگ گئے، جن کے غم ان کی خواہشوں کو نگل گئے، جن کی زندگی پر بہار کی دستک سے پہلے ہی خزاں نے پردہ بٹھا لیا، جن کے ہاتھوں میں جلتی شمع ان کے عیال نے ہی بجھا دی، جن کے دلوں میں وہ تیر پیوست ہیں کہ اگر ان کو نکالا جائے تو لہو کی وہ پھوار نکلتی ہے جس کو سنبھالنا ناممکن ہے، اور اگر ان کو نکالا نہ جائے تو ان تیروں کی چبھن اس شخص سے سکون کا ہر پل چھین لے۔ ایک ایسا شخص جو دل کی بات کہتا کہتا ایک دن اچانک خاموش ہو جائے، جو زندگی کے اس مقام پر آ جائے کہ غم غم نہ لگے اور خوشی اپنی تاثیر کھو دے، جس کے لیے تسلی اور صبر کی تلقین بس ایک دکھاوا بن جائے۔ کیونکہ جب ہم کسی غم کو تنہا جھیل لیتے ہیں یا کسی خسارے سے تنہا گزرتے ہیں، کسی تکلیف میں اکیلے کراہتے ہیں، تو پھر ہمیں انسانوں کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ پھر ایک کتاب، ایک چائے کا کپ، ایک زرد پیڑ جس کے پتے جھڑ کر آپس میں پیروں میں گریں، وہ انسانوں سے بہتر ساتھی بن جایا کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہمیں سمجھنے کے لیے نہیں، ہمیں جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ وہ ہمارے غم کو پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں مزید زہر ملا کر ہماری نسوں میں اتارنے کے لیے سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر ایسا شخص کہاں انسانوں کی بستی میں خود کو محفوظ سمجھے گا؟ کہاں اس کو انسان بھا سکتے ہیں؟ کیونکہ انسانوں کو شیوا رہا ہے تانا زنی کا،
ہمارے کمزور لمحوں میں بتائے گئے رازوں کو ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمیں منہ کے بل گرانے کا، تو پھر کیسے بھروسہ کریں گے؟ کیسے ایسا شخص جس کے اندر نا امیدی کی تاریکی چھا چکی ہو، جس کے دل پر زمانے کی ٹھوکروں کی چھاپ ابھی تک موجود ہو، جس کے دل پر ویرانے کا راج ہو، اور جس کے دل پر خزان کے پیلے پیڑاک آگ آئیں، جن پر بہار کی آمد کا کوئی آثار نہ دکھائی دیتا ہو۔ ایسے شخص کو چاہیے ایک کندھا جو بالکل اس کے دل کی طرح کا ہو، جو اس کو سنے، اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نہ کہ اس کی باتوں کا جواب دینے کے لیے، جو اس کے دل کے بوجھ کو بانٹ کر ہلکا کر دے، جو کہہ دے کہ پرسکون ہو جاؤ، جو کہہ دے کہ میں ہوں نہ تمہاری پناہ کا، جو شخص کو سنبھالے اپنی آغوش میں، اس کے آنسوں کو چن کر ان کو کوہ نور بنا دے، جو اس کے ہر زخم پر مرہم بھلے نہ رکھ پائے مگر ان زخموں میں سے مزید لہو رسنے سے روک دے، جو شخص کے سینے کے بوجھ کو اپنے دل کی سرزمین پر اتار لے، جو شخص کے مہاجر دل کو اپنے دل میں پناہ دے دے۔ ایک ایسا شخص، کیا موجود ہے کوئی ایسا شخص؟ کیا دیکھا ہے تم نے ایسا شخص جس کی اپنی جیب بھلے خالی ہو مگر دینے کے لیے اس کی جیب میں محبت کا سکہ ہمیشہ موجود رہے؟ ہاں، دیکھا ہے میں نے ایسا شخص۔ وقت کی گرمی نے اس کو وہ کندن بنا دیا جو اب دوسروں کی زندگیوں میں شامل ہوتا ہے، تو ان زندگیوں کو چار چاند لگا دیتا ہے، جس کو زخم سینے آتے ہیں، جس کو چاک رفو کرنے آتے ہیں، جس کو دکھتی رکھ کا پتہ معلوم ہے، جس نے غم کی شدت میں مسکرانا سیکھا ہے۔ وہ اکیلا تھا جب اس کے لیے کوئی موجود نہ تھا، مگر آج وہ موجود ہے سب کے لیے۔ وہ ایک ایسی روح ہے جو ہر سی روح کو اپنی پناہ دینے کو تیار ہے۔ اس کا دل وہ سرزمین ہے جس پر امید کے جگنو چمکتے ہیں، اور وہ جگنو اب مایوسیوں کی تاریکیوں میں روشنیوں میں بدل دیتے ہیں، جس کے لفظوں میں وہ تاثیر اور مہک ہے جو کسی بھی بوسیدہ خستہ حال روح کو مہکانے، اس کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک بکھرا ہوا مگر بظاہر سمٹا ہوا شخص ہے جس نے اپنا سفر تنہا طے کیا، جو مایوسیوں سے اکیلے لڑتا آیا تھا، جس نے اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچا لیا۔ بابا، دینا کے پکارنے پر ان دونوں کا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ وہ پھولوں کو اپنی جھولی میں ڈالے کھڑی تھی، وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جی بابا کی جان، ابراہیم نے اس کا گال چوما۔ فلاور کراؤن، اس نے اٹک اٹک کر آخر کار اپنی الجھن بیان کی تو ابراہیم ہنس دیا۔ اچھا، تم میری پرنسس تب سے کراؤن بنانے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ حیرت سے دینا کا ستا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یس، دینا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر یہ میجک تو بس پاپا کے پاس ہے۔ اس کو اٹھا کر کھڑا ہوا اور وہ لوگ ایک کیاری کی جانب چلے گئے جہاں چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اس کو ایک چھوٹی سی تار مل گئی جو پودوں کے گرد باڑ بنانے کے لیے استعمال کی گئی تھی، اور اس کے بقیہ ٹکڑے یوں ہی وہاں گرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی اب گراؤنڈ بنا رہے تھے، صفائی ہتھوڑی کے نیچے ٹکائے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کاش وہ اس خوبصورت منظر کو کہیں قید کر پاتی۔ یاقوت، مرجان اور آیت بھی سامنے ہی کسی کھیل میں مگن تھے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم اور دینا اس جانب آتے دکھائی دیے۔ دینا کے سر پر ایک چھوٹا سا کراؤن رکھا ہوا تھا، وہ خوشی خوشی بھاگی آ رہی تھی۔ شفا، کراؤن، دینا، کراؤن، وہ چلا چلا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ صفا کھلکھلائی، دینا آ کر اس کی آغوش میں سمائی اور اس کو اپنا کراؤن دکھانے لگی۔ صفا نے اشتیاق سے دینا کا کراؤن دیکھا، پھر اس کے اپنے سر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ صفا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کے سر پر بھی ایک کراؤن رکھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ سجل اور صفا کے لیے کراؤن بنایا کرتا تھا۔ آج اس نے دینا اور صفا کے لیے بنایا تھا۔ اس نے صفا کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کراؤن سیٹ کیا۔ واو شفا، پریتی۔ دینا اس کا کراؤن دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، بالکل جیسے سجل خوش ہوا کرتی تھی۔
سجل ان کے درمیان ہمیشہ موجود رہنے والے تھے۔ گھر چلیں؟ ابراہیم نے جھکتے ہوئے ہی پوچھا۔ صفا نے گردن پیچھے گرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کو آج ابراہیم کی آنکھوں میں کوئی ملال یا کوئی قرض کی ادائیگی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کو ایک شفاف سا جذبہ نظر آیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ چلیں؟ اس نے کہا تو ابراہیم گھوم کر سامنے آیا اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ مرجان، یاقوت، چلو۔ ابراہیم نے ان کو پکارا تو وہ تینوں بھی آ گئے۔ واہ پریٹی لیڈی، آپ کا کراؤن بہت پیارا ہے۔ مرجان نے آتے ہی ان دونوں کے کراؤن دیکھے تھے۔ دینا بھی اچھل اچھل کر اپنا کراؤن دکھا رہی تھی۔ آیت بھی مسکرا کر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ صفا نے مسکرا کر آیت کی جانب دیکھا اور پھر اپنا کراؤن اتار کر اس کے بالوں میں لگایا۔ ابراہیم مسکرایا۔ مگر پریٹی لیڈی، یہ تو آپ کے لیے تھا نا؟ مرجان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں تو اب میں آیت کو دے رہی ہوں، مگر ایسے کوئی اپنا کراؤن کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ یاقوت دینا کا ڈھلکتا کراؤن سیٹ کر رہا تھا۔ دے سکتا ہے۔ انسان اپنا تخت اور تاج اپنی اگلی نسل کو منتقل کر سکتا ہے، اور میں یہ تاج آیت کے سر پر منتقل کر رہی ہوں، وہ مسکرا کر کہہ گئی۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر صفا کو دیکھا، جبکہ یہ بات بچوں کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ چلیں؟ دیر ہو رہی ہے؟ صفا نے مسکرا کر آیت کا ہاتھ تھاما۔ وہ لوگ جا چکے تھے، آسمان پر سرمئی رنگوں اور نارنجی روشنیوں کو بکھرا ہوا چھوڑ کر۔ حسن اس وقت لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ منال سے باتیں کر رہی تھی اور وہ اپنے اور شہرین کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ اسی دوران حسن کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے دفتر موبائل نکال کر دیکھا۔ وہ کوئی پیغام تھا۔ جیسے جیسے وہ ان سطروں کو پڑھ رہا تھا، حسن کے چہرے کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ حیرت، خوشی، اضطراب، بے چینی، ان سب کا ایک بھدا سا مکسچر بن گیا تھا۔ مگر وہ بےتاب ہوا تھا، اور یہ بےتابی ان تمام احساسات پر حاوی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب چلنا ہوگا۔ مگر اتنی جلدی؟ منال ایک بار پھر سے اداس ہوئی۔ حسن نے ان کی بےتابی دیکھی تو بے چین سا ہو کر آگے بڑھا۔ وہ جب سے آیا تھا منال ہی تھی جو اس کو بار بار پیار کر رہی تھی۔ ہر بات کا آغاز منال ہی کرتی تھی۔ مگر آج وہ آگے بڑھا۔ اس نے منال کو اپنے ساتھ لگایا۔ ایک سکون کی لہر سی دوڑ گئی تھی روح میں، جیسے ماں کے سینے پر لگنے پر دوڑ جاتی ہے، ویسے ہی۔ دعا کیجیے گا، وہ بس اتنا ہی بولا۔ کون سی دعا؟ منال نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کہ مجھے میری منزل مل جائے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ جو تمہیں چاہیے خدا تمہیں وہ عطا کر دے۔ منال نے دعا کی۔ حسن نے ان کے ہاتھ چومے اور اپنا سامان اٹھانے چلا گیا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، ابھی گیٹ پر ہی تھے کہ حسن مین روڈ سے نکلا۔ ابراہیم سے سامنا ہوا تو وہیں رک گیا۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر حسن کے چہرے پر بکھرا سکون دیکھا تھا۔ امید ہے پھر ملیں گے۔ حسن نے بنا کسی تمہید کے ابراہیم کو گلے لگایا۔ ابراہیم ساکت کھڑا رہا۔ پھر وہ بچوں سے ملا۔ ابراہیم دینا کو اٹھائے اندر چلا گیا۔ خدا حافظ پریٹی لیڈی۔ آخر کار حسن صفا کے روبرو آیا۔ مرجان اور یاقوت کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بھی اندر چلے گئے۔ صفا کے ہاتھوں میں لرزش تھی، مگر وہ اس وقت اپنے گھر میں کھڑی تھی۔ تم کس مقصد سے آئے تھے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جس مقصد سے بھی آیا تھا اب حل ہو چکا ہے۔ تم مزید کتنی زندگیاں برباد کرنے والے ہو حسن؟ اگر سوالوں کے جواب مل گئے ہوں تو شاید یہ سلسلہ رک جائے۔ وہ تاریک سے لہجے میں بولا۔ جو مرضی کرو، مگر میرے خاندان سے اور میرے شوہر سے دور رہنا۔ صفا کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس دن فون کال کر کے بھی دھمکیاں ہی دیتی رہی تھی تم۔ ایسے کون دھمکاتا ہے؟ اگر میرے جیسا کمزور دل بندہ ڈر کے مارے کہیں گر کر آ گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو صفا کو وہ زہر لگا تھا۔ تو تم اس فون کال کا کہہ کر اب بلیک میل؟ صفا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ایک منٹ، بلیک میل؟ میں کروں گا بلیک میل؟ تم نے ابراہیم کو دیکھو، اس طرح کسی کی کردار کشی کرنا۔ ایک منٹ، حسن نے انگلی کھڑی کی۔ مجھے سمجھنے دو، اس نے اپنے دماغ پر زور دینے کے انداز میں کہا۔
وہ شخص ان پر انپریڈکٹیبل تھا. اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی. اتنا گھٹیا انسان نہیں ہوں میں پریٹی لیڈی. اس نے تعصب سے کہا. مجھے تم سے کبھی کسی بھلائی کی امید نہیں ہو سکتی. میں نے تمہیں کوہ نور کہا تھا اور میں اس کوہ نور پر کبھی کیچڑ نہیں مل سکتا. یہ بات بٹھا لو اپنے چھوٹے سے اور محدود سے دماغ میں. وہ اب تھوڑا غصے سے بولا. صفا کا چہرہ غصے سے لال ہوا. پریشان مت ہو. جن کو حسن جانے دیتا پھر جانے دیتا ہے. اس نے معنی خیز لہجے میں کہا. امید ہے ہم کبھی نہیں ملیں گے. صفا کہہ کر اس کی بغل سے نکل گئی. نظر دروازے میں کھڑی زہرا پر گئی. وہ اس پر ایک سخت نگاہ ڈالتی اندر چلی گئی. آفندی. زہرا نے حسن کو پکارا تو وہ اپنے پیروں مڑا. میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی. کل میرا آدمی تمہارے کاغذات دے جائے گا. اس کے ساتھ ایک پیپر پر ڈیلز ہوں گی. تم خاموشی سے یہاں سے نکل جانا. میری منزل کہاں ہوگی؟ مصر یا دبئی؟ اس نے خوش ہو کر پوچھا تھا. استنبول. وہ ایک لفظی جواب دیتا آگے بڑھ گیا. زہرا برف میں لگ گئی. تو اس کا کام پورا ہوا تھا. اس کا سفر تمام ہوا. اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.